नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के हमने पहले भी वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम नए मेहमान के साथ और नई शख्सियत के साथ इंशाअल्लाह ताला इल्मी गुफ्तगू के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मसलक अहले हदीस की जान, मसलक अहले हदीस की शान और उकाड़ा शहर की शान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिलाल मुआज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके अहवाले ज़िंदगी के बारे में। तो बात करते हैं हम कारी मोहम्मद बिलाल मुआज़ साहब से और जानते हैं उनके अहवाले ज़िंदगी और बहुत सारी दिलचस्प बातें जो आप सुनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब, क्या हालत भैया? ठीक है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है। आपकी दुआएं, आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि आप किस जगह पे पैदा हुए और ख़िताबत के मैदान में आप किस बंदे की वजह से आए, मतलब किस बंदे से मुतासर होकर आप आए? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो मैं अपने मुतल्लक़ इस हवाले से यही बताना मुनासिब समझूँगा कि हमारा आबाई गांव है किला तारा सिंह, तहसील दीपालपुर का, जहाँ की अजीम शख्सियत वली कामिल हज़रत मौलाना मोहिउद्दीन लखवी रहमतुल्लाह ताला और हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं लाहौर में, तो उनका भी आबाई गाँव वही है। हमारा घर आपस में करीब करीब है, एक ही मोहल्ला है हमारा। तो उधर ही मेरी पैदाइश है। मेरी पैदाइश का जो तारीख़ है वो ग़ालिबन 8 तारीख़ और 10वां महीना था मेरा ख़्याल 1997 को। मैं किला तारा सिंह में मेरी पैदाइश हुई है, तहसील दीपालपुर के उस गाँव में। और फिर उधर से मैंने अपना बचपन में मस्जिद के अंदर जाना और जाके क़यादा पढ़ना, मतलब इमाम मस्जिद साहब जो गारी साहब होते थे उनसे तालीम हासिल की। और इसके बाद फिर हम जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, जब यानी कि क़यादे के ऊपर ही था, जब क़यादा पढ़ रहा था तो उसी दौरान ही आवाज़ अल्लाह पाक ने दी थी। वो एक अल्लाह की अता होती है, बहुत अल्लाह का करम होता है। तो जब मैं साथ साथ नाते भी पढ़ता था, आपको याद होगा हमारा माशाल्लाह, मैं इधर यही बात मुनासिब समझूंगा करने के, यज़दानी मीडिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो सरवस आपका चैनल है, अल्लाह पाक इसमें आपको मज़ीद इज़्ज़त दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। तो उस वक़्त यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहादत उनकी हुई, सन 87 की बात है, 1987 की बात है, जब शहादत हुई तो एक कलाम बहुत ज़्यादा मारूफ हुआ, इलम दिया सूर जाते दीन दिया तारियां, कुत्ती दिया पुत्रां ने बंब तैनू मारिया, शिमर दिया पुत्रां ने, यानी कि अल्फाज उस वक़्त थे। तो वो हकीकत बात है, वो अपनी वालिदैन के नहीं जिन्होंने ऐसे असलाफ़ हमारे को शहीद किया, अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद करे, जो जिन्होंने आसमान की चमकते सितारे हमसे जुदा किए। तो ये कलाम, ये मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था छोटा होता। तो फिर उस वक़्त हमारा गांव भी तकरीबन अहले हदीस मसलक है। तो उस वक़्त हमारे मोहल्ले में भी सारा ये दीनी तबका था और मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह दीन के साथ उनका बहुत लगाव था। और ख़ताबत के मैदान में आने के सबब ये बना कि जब मैं पहला सपारा शुरू किया था ना, तो मैंने मस्जिद पढ़ने जाना छोटा सा होता था, तकरीबन 3-4 साल का। जब मस्जिद में पढ़ने जाना तो बाज़ार के अंदर छोटे छोटे बच्चे आपस में हम नाते पढ़ते, ऐसे मस्जिद में चले जाने, कासम का ना सुनाओ। स्कूल का टाइम काफ़ी लेट हो जाता था। तो वालदा मोहतरमा ने कहा कि इतनी देर कहाँ लगा के आयो, बस अम्मी जी उधर खड़ा होगा नाज सुनाने में, उसने खड़ा कर लिया, उसने कर लिया, अब तूने मस्जिद नहीं जाना। घर मुझे पढ़ाया, तो फिर दोबारा कहता मैंने पढ़ा और तलफ़ुज़ की अदा की बहुत अच्छे से की। पहले पारे में जब आया तो फिर उस वक़्त मैं ग़ालिबन 4 क्लास में था या 2 में था, ये मुझे कन्फर्म याद नहीं है, छोटी उम्र थी। फिर मुझे हिफ़्ज़ के लिए वालदा मोहतरमा ने दाखिल करवाया मदरसे के अंदर, दीपालपुर के अंदर ही हमारी इदारा था। तो मैंने उधर जब हिफ़्ज़ किया कुरान पाक, ये ग़ालिबन उस वक़्त मेरी एज 11 या 12 साल का दुरानिया था। मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र से पहले। और उसी साल फिर मैंने एक विफाकुल मदारस मुल्तान बोर्ड है
اس وقت میں نے ادھر سے امتحان دیا تھا، مطلب آل پنجاب کا وہ امتحان تھا قرآن پاک کا، اللہ پاک نے مجھے عزت بخشی اور میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اس میں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ہمارا وفاق المدارس سلفیہ فیصل آباد کی طرف سے امتحان ہوا، پھر میں نے لاہور چلا گیا، ادھر جامع بیت العتیق ہے جامع لاہور الاسلامیہ، تو ادھر میں نے پھر دوبارہ گردان شروع کی، قرآن پاک یاد کیا اچھے سے۔ پھر ابھی تک میں یہ بھی اللہ کا کرم ہے اب تک سناتا آ رہا ہوں، تقریباً 11 سال ہو گئے مجھے تراویحیں پڑھاتے بھی ہوئے، اور میری عمر اس وقت 22 سال ہے اور 23واں سال رننگ میں یہ جا رہا ہے۔ تو اسی دوران پھر درس نظامی کے لیے میں جب پہنچا مدرسے کے اندر، اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مانتا والا ہے، ابو جی نے ادھر داخل کروانا چاہا تو ادارے والوں نے اس وقت کا مطلب کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے تو اس کو آپ لے جائیں تھوڑا سا اور مزید اسکول پڑھائیں۔ پھر ابو جی نے آ کے مجھے اسکول داخل کروا دیا۔ میں نے کہا میرا اب دل اسکول نہیں لگتا، میں نے نہیں پڑھنا، اب میں نے عالم دین ہی بننا ہے، حدیث قرآن حدیثی میں نے سیکھنا ہے۔ تو جب اس وقت میں دوبارہ ادارے میں ادھر گیا تو پھر انہوں نے فرمائش فرموش ڈال کے داخل ہو گیا، میں الحمدللہ 2-3 سال میں نے پڑھا۔ میری ایج غالباً اس وقت 15 سال کی ہو گئی تھی، تو 15 سال میں اس وقت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کافی بیمار ہو گئے، اتنی زیادہ طبیعت ان کی خراب تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب ابو جی کی زندگی وفا نہیں کرے گی۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تو مولانا علم الدین صاحب ہیں حویلی لکھا میں، ابو جی ان سے مطلب دم وغیرہ علاج کرواتے تھے، اور وہ کہتے جی یہ دم آپ نے کرنا، قرآن مجید کی کافی آیات لکھ کے دیں، اور یہ جو حافظ قرآن بچہ ہو وہ تقریباً 1 گھنٹے میں کر لے گا، ویسے تو جو ناظرہ پڑھو کافی وقت لگا۔ ابو نے کہا میرا بیٹا حافظ الحمدللہ، تو ان کی میں چھٹی لے لیتا مدرسے سے۔ وہ چھٹی لی، اس وقت میں ابھی مشکات شریف شروع کرنی تھی، ہم نے 3را سال درس نظامی کا۔ جب ادھر ہم پہنچے تو والد صاحب مجھے گھر لے آئے، اور مطلب نا یہ بات بیان کرتے وقت دل بھی روتا ہے اور آنکھیں بھی برس پڑتی ہیں کہ میں نے ابو جی کو 1.25 مہینہ تقریباً قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ کے دم کی، سورہ فیل تھی اور چند پاروں میں سے جو آیات تھیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اچانک جیسے بندے کہتے ہیں یار انہوں موت سہارا ہو گیا ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک دن بس رات کو سوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب میرے والد محترم کے آخری وقت تھا تو زبان پہ سورہ حشر کی آخری آیات تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا، یہ آیات پڑھی، اس کے بعد ذکر اذکار شروع کر دی۔ جب ابو جی نے بسم اللہ الذی لا یضر لفظ پڑھتے، دعا لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لا یضر پہ پہنچے، ایسے زبان دانتوں کے درمیان آ گئی اور ادھر آخری ان کے سانس اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ تقریباً صبح 4 کا ٹائم تھا، فجر کا ٹائم غالباً تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا مدرسہ چھوڑ دیا، دل نہیں کرتا پڑھنے کا، میں کیا کروں۔ پھر ایک دوست تھے، ہم وہ میرے ساتھ ادھر ہی پڑھتے تھے ادارے میں اسلامک ایجوکیشن میں، وہ ادھر سے مطلب انہوں نے فراغت حاصل کی، وہ مجھے کہنے لگے بھی آپ ایسے کریں جدھر سے میں نے اب میں جدھر لاہور پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں نا، تو اب میرے ساتھ ادھر چلے، میں آپ کو داخلہ لے کے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اب میرا دل ادھر نہیں لگتا، ابو کی یاد آتی ہے، میں کہیں دور چلا جاتا ہوں اور پڑھتا ہوں، مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، اللہ وہ دن ضرور لائے گا کہ میں انشاءاللہ اپنے والد محترم کی جو ان کا خواب تھا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جی کا خواب گیا تھا یزدانی صاحب، وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، اور پھر میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کے قرآن پاک رمضان میں سنوں۔ یہ بھی اللہ نے زندگی کے آخری سال ان کے پورا کیا، اور پھر میرا بیٹا جمعہ پڑھائے اور میں اپنے بیٹے کا جمعہ بھی سنوں، وہ بھی اللہ پاک نے خواب پورا کیا۔ لیکن ابھی یہ جو وقت میرے پہ آیا یہ ان کی دیکھنے کا ٹائم تھا، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ادھر داخلہ لے لیا۔ وہ مجھے کہنے لگے، وہ اسداللہ بھائی تھے ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے بھی ادھر تقریری مقابلہ ہے، آپ نے آنا ہے، نظم پڑھنی ہے، آپ کی آواز پیاری ہے تو اللہ پاک آپ کو عزت دے گا، آپ ادھر داخل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نہیں گیا فرمائش کے لیے، کسی کو نہیں میں لے کے گیا، کوئی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں بھی اللہ میرا تو ہے، اور بس تو نے ہی مجھے اب کامیاب کرنا ہے۔ جو باپ پیار دیتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا دنیا کی ہستی۔ میں یہ بات بھی کرنا مناسب سمجھوں گا، آپ نے بیانات میں سنا بھی ہوگا۔ تو اس وقت اسٹیج پہ میں بیٹھا تھا، اللہ نے مطلب یہ ملکہ بھی عطا کیا، میں نے ادارے کے لیے نا ادھر کوئی نظم نعت پڑھنے کے بجائے مطلب نا وہ ہوتی ہے حمد و نعت کے بعد، میں نے کہا میں کچھ نیا دوں ادھر مقابلے میں، تاکہ اللہ پاک مجھے بھی ادھر اس ہستی کے پاس، وہ ہستی کون ہے جن کے شاگرد علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے آپ کا یزدانی میڈیا رحمۃ اللہ علیہ سروس سینٹر ہے،
وہ میرے شیخ کے شاگرد ہیں. میرے شیخ کون ہے؟ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ, اور انہی کے شاگرد حضرت مولانا محمد شریف الآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بخاری کلاس میں بیٹھے تھے, میں نے کہا استاد جی آپ کے پاس مولانا یزدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پڑھا ہے؟ کہتے بیٹا میرے پاس تقویت الایمان میں غالباً سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ ہے, تفسیر روح المعانی پڑھی ہے میرے پاس یزدانی صاحب نے, اور مولانا محمد شریف الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مکمل درس نظام مجھ سے کیا ہے, مجھ سے قرآن و حدیث کی تعلیم لی ہے. وہ میرے شیخ ہیں, اور میں اس بات سے میرا سر فخر سے بلند ہے, ان ولیوں ان ہستیوں کے جو شیخ ہیں وہی میرے شیخ. اور میرے شیخ کے جو شیخ ہیں ان کا نام میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ تاندلہ یہ ہے ضلع فیصل آباد میں, میاں صاحب کا ایک جھوک دادو کا وہ ان کا گاؤں ہے. وہ بھی ایک بہت عظیم شخصیت ہے, بہت عظیم. تو اس طرح جب میں نے اسٹیج پہ بیٹھے نا, وہ 2 جملے لکھے اپنے ادارے کے لیے, کچھ نیا دینے کا سوچا. میں نے لکھا مرکز ام الہدا ادارہ علی شان کیتا ساڈے تے اللہ نے احسان دین دا ادارہ کھولیا, عزتاں دیوے اللہ اینو صبح شام دین دا ادارہ کھولیا. تو میں نے پڑھا تو وہ سارے اساتذہ اور ناظم اللہ جو ادارے کے فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤف صاحب شیخ محترم کے بڑے بیٹے ہیں, انہوں نے مطلب بہت دعاؤں سے نوازا, شیخ صاحب نے دعاؤں سے نوازا, اور پھر مجھے داخلہ مل گیا. داخل ہوا, 2 سال پڑھا. تو اس میں مجھے یہ جو 2 سال میں نے پڑھا نا ادھر ابن ماجہ شریف اور ابو داؤد شریف, اسی طرح بخاری شریف, دیگر حدیث کی کتب ہوتا ہے امام مالک, اس میں مجھے 2 سال بہت مشکلات دیکھنی پڑی ہیں. وہ ایک مشکلات کیا تھی کہ والد نہیں تھا سر پر, پہلے ابو کے ساتھ مطلب لاڈ محبت اتنی بڑی پیار سے زندگی گزرتی تھی. اب کوئی خرچہ دینے والا بھی نہیں ہے, اب کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے, بڑا میں تھا, چھوٹے بھائی تھے 3 مجھ سے, وہ کیا کرتے. تو میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی ہے میرا. دیکھیں انعام بھائی, ایک وقت ایسا بھی آیا ہے, میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا, چھٹی ہو گئی, 1 مہینے کے بعد چھٹی ہوتی ہے. تو اسی طرح سارے طلباء گھر چلے گئے, تو میں ادھر باہر مدرسے کے گیٹ پہ آ کے ایک ایسے ٹیبل سا پڑا ہوا تھا, تو اس کے اوپر میں بیٹھ گیا. میرے ہاتھ میں بیگ تھا اور میں نے بیگ کے اوپر ایسے سر رکھا, مجھے نیند آ گئی. یہ سوچتا رہا کاش آج میرا ابو بھی ہوتا, مجھے لینے آتا, آج میرا والد بھی ہوتا تو مجھے لینے آتا, میں اب کال کرتا. وجہ کیا تھی لیٹنے کی؟ جیب میں کرایہ نہیں تھا گھر آنے کے لیے. میں ایسے بیٹھا, مجھے نیند آ گئی. تقریباً ظہر عصر کے بعد کی بات ہے, عصر کے بعد کی, مغرب کا ٹائم ہو گیا, یا غالباً ظہر کے بعد عصر تک ٹائم چلا گیا. یہ 2-3 گھنٹے دورانی ایسے بیٹھا. تو حافظ عبدالرؤف صاحب ناظم آئے ہمارے ادارے کے ناظم اللہ صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, بہت پیار دیتے ہیں. تو وہ ادھر جب آئے, مجھے انہوں نے دیکھا, ان کے بلال بیٹا سب گھر چلیں گے, تم ادھر کیسے بیٹھے؟ میں نے کہا استاد جی بس ویسے ہی. وہ کہنا کہ یار نہ پریشان ہو کے بیٹھا کر, اللہ پھڑ 500 روپیہ دیتا, لے کوئی چیز کھا جا, یہ کری چلا, یہ جو کرنا ہی کر لے. میں کہا استاد جی بس. تو ایک اللہ نے دیا, پھر میں اس میں سے 200-300 روپے کرایہ لگتا تھا, باقی بہنوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے کوئی چیز گھر میں لے آیا. تو اس طرح میں نے 2-3 سال گزارے. اور جب بخاری کلاس میں گیا, پہلے دن پیریڈ پڑھنے لگا, تو شیخ محترم فرمایا بیٹا کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی استاد جی میں آیا ہوں تحصیل دیوال پور کے گاؤں کے لطارہ سنگھ ہے ادھر, جدھر کے مولانا محی الدین لکھوی. کہتے ماشاء اللہ, وہ تو اللہ کے ولی تھے, جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے خدا یاد آ جاتا تھا. ایک ولی کی یہ صفت بیان کر رہے. تو یہی میں سمجھوں گا کہ بچپن میں مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا نام بلال انہی نے رکھا ہے, اور انہی کی دعائیں مجھے لگی ہیں الحمدللہ. ان کے بیٹے ہیں پروفیسر زید لکھوی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا, ابا جی کے آخری ایام تھے, تو میں چھوٹا سا تھا اس وقت. تو امی کہتی میں نماز تراویح کے لیے آئی, اور ابو جی بھی ساتھ تھے. تو بابا جی کو دیا بھی, یہ بابا جی ہے تھوڑا پوترا روندا بڑا ہے, ان دعا کرو, بڑا روندا ہے. تو بابا جی اس وقت بیمار تھے, بیماری میں بھی اللہ قبول کرتا ہے دعائیں. بابا جی نے مجھے اپنے سینے پہ لٹا لیا. امی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے, بابا جی تو ادھر چلے گئے اپنے حجرے میں, طبیعت خراب تھی, تو ہم نے نماز تراویح بھی پڑھ لی, فطر بھی پڑھ لی. تو بابا جی نے آپ کو سینے پہ اوپر لٹایا سی, تو دعائیں کر رہے ہیں بہت لمبی. جب ہم فارغ ہو کے واپس پہنچے تو دیکھا کہ بابا جی کی زبان بھی ویسے حرکت میں ہے, اور تم سینے پہ لیٹے ہو. تو زید صاحب بلا کہتے ہیں ماں صاحب ادھر آؤ, دیکھو یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا بلال, اس کو اللہ نے اتنی کیا اس کی خوش قسمتی ہیں, کیا اس کے نصیب ہے. یہ دیکھو ہمارے گھر کے اندر بولتے ہیں ویخ ویڑے چ ماز کنے ساڈے ابا جی دے پوترے دوترے پوتریاں پھر رہی نے, کنی نہیں انہاں دے حق چ اسی نہیں دیکھا کہ کدی ابا جی نے انہی دعا کی. سارے نوں دعاواں دیندے نے.
ਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ अब्बा जी ਲੈ ਕੇ लेटे ने। तो ये दुआ उनकी मुझे, मैं समझता हूँ वालिदैन की दुआ, उन बुज़ुर्गों की दुआ और मेरे असातिज़ा की दुआ। तो बाद में कर रहा था उस वक्त मैं फिर लाहौर से उधर से मतलब 2 साल मैंने पढ़े हैं बुखारी क्लास में। शेख साहब ने कहा बेटा किधर, मैंने कहा उधर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा हाफिज़ हो, मैंने कहा जी उस्ताद जी। तो कहते तिलावत सुनाओ। मैंने सूरह यूसुफ का मतलब एक रुकू शुरू में से आधा रुकू सुनाया। शेख साहब ने मुझे 500 रुपये इनाम दिया। तो मैंने कई दिन काफ़ी देर तक मेरे पास मतलब वो मेरे पास रहा है, वो 500 रुपया काफ़ी देर तक मेरे पास था। मेरे उस्ताद जी के पैसे हैं, बड़े बाबरकत है, ग़ालिबन अब भी हो मेरे पास, काफ़ी देर की बात है। तो फिर 2017 में मैं फ़ारग हुआ हूँ और उसी दौरान मैं 49 जिधर मतलब ख़ताबत कर रहा हूँ, इधर मेरे आने का सबब ये बना है कि मैं छुट्टी घर आया था। तो इन्होंने मतलब मुझसे बुलाया, प्रोग्राम लिया, एक साथी थे इधर हमारे साथ हाफ़िज़ कुरान है, उन्होंने मुझसे टाइम लिया और मुझे इधर बुलाया और मैंने इधर आके बयान किया। तो ये गाँव वाले कहने लगे भाई असी एहो ही मुंडा रखना, असी कोई होर खतीब नहीं लियाना। मैंने कहा मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता जी। तुसी पढ़ो जिथे मर्जी पढ़ो, लेकिन इत्थे आके तुसी नमाज़ां पढ़ानी, जुमा पढ़ाना है, तो बाकी तुसी असी आपे कवर कर लांगे इधर 49 में। तो फिर मैंने 2017 के ग़ालिबन 17 में फ़ारग हुआ और फ़रागत से 4 माह 5 माह पहले मैंने इधर आके ख़ताबत शुरू की है। ये सिर्फ़ मेरा 3 साल का दुरानिया टाइम है और फिर मैंने मेहनत की है। और वजह ये बनी है कि छोटे छोटे थे जब हम, तो अम्मी मौलाना मंजूर साहिब, मौलाना करी खालिद मुजैद साहिब, 2006-5 की बात है, मौलाना बिनियामिन नावज साहब उस वक्त हमदो नात पढ़ते होते थे। तो छोटे छोटे थे हम, 2-3 साल 4 साल के। तो अम्मी जी ने ऐसे सीढ़ी लगा देनी, मौलाना का बयान चल जाना अब्बू जी ने, वो डेली। फिर मुझे इतना शौक़ पड़ गया, स्कूल का जो ख़र्चा मिलता था 2-3 रुपये, वो मैं तकरीबन 10-15-20 दिन में मैं 30 रुपये जोड़ लेता था। बताता नहीं था किसी को, वो एक गला बनाया उसमें डालते हैं और फिर उसके निकाल के अब्बू जी को, अब्बू जी ये 30 रुपये मैंने जोड़े, मुझे एक कैसेट ला के दो, एक सीढ़ी ला के दो, मैंने तकरीर सुननी है। वो सुनते सुनते ही सो जाना। इधर ये बात मुनासिब समझूंगा बताने की, ये माहौल हो घर का अच्छा तो औलाद अच्छी बनती है। अगर माहौल ही नथु फतू वाला है तो फिर माहौल नहीं, बात नहीं बनती, औलाद ऐसे नहीं कामयाब होती। वालिदैन की तरबियत बहुत ज़रूरी है, बाप से ज़्यादा माँ की तरबियत होना ज़रूरी है, फिर बच्चा कामयाब होता है। तो जो मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताऊंगा कि अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, उलमाए दीन की बयानात सुनाएं। बच्चा छोटा से उसको हमदुनात पर लगा दे, शौक़ डालें, बेटा ये सुन, बजाय इसके वो कार्टून देखे, डोरेमोन देखे और ये वो देखे इधर उधर की चीज़ें। जब छोटा उनकी बुनियाद ही, क्योंकि कच्चा कोरा कागज़ होता है, जो ऊपर लिख जाए वो पक्का उसके ऊपर मतलब दर्ज हो जाता है, वही पूरी ज़िंदगी काम आता है। तो इस तरह फिर मैंने 3 साल ख़ताबत की अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2017 के दरमियान में मैं आ गया था, 18, 19 और अब 20। तो अभी आगे आगे आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त देगा और जा रहा हूँ। तो ये मुख्तसर मेरी कहानी थी। माशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, आप मुझे बताएं कि आपने जो स्कूल की तालीम है वो कितनी हासिल की है और जो दीन की तालीम है वो कितनी हासिल की है? असल में मैंने काफ़ी ज़्यादा उलमा को देखा है, कोई ना कोई सीडी या कोई कैसेट लगा ली और रट के जो है ना स्टेज पे आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो देख रहे हैं कि आपके पास इतनी जो है ना हदीस की कुतब पड़ी हुई हैं, खुतबात पढ़े हुए हैं और तारीख़ की जो है ना किताबें पढ़ी हुई हैं। तो आप क्या मतलब कि सोचते हैं कि बंदे को कॉपी करके आना चाहिए या पढ़ के आना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है अपना इनाम भाई। बात ये है असल में कि ख़ताबत के अंदर बयान करने के लिए अक्सर उलमा करते हैं, मैं वाल साहब बोलते होते बेटा छोटे मुँह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बतौर मैं अपनी इस्लाह ही करूँगा। मकसूद ये है कि किसी के खुतबा के बयान सुनना हर्ज नहीं है, और इसमें सुनने का फ़ायदा सिर्फ ये हासिल करना चाहिए आपको कि ये ख़तीब जो बयान कर रहा है ये इसका अंदाज़ क्या है, ये तरन्नुम कैसे बना रहा है, और ये इसने तमहीद कैसे है गुफ्तगू की जो वो बांधी है, और फिर आगे कैसे तकरीर का स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है। ये चीज़ नोट करनी चाहिए। नोट करके इसका मतलब ये है नहीं कि इधर काफ़ी पैसा लेके वैसे वैसे लिखते जाए। तो एक ख़तीब साहब बयान कर रहे थे, तो मैं बात नहीं उनकी करना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता। ये मतलब वैसे कोई गांव का ख़तीब था, मतलब लोकल सा कोई ख़तीब था, जैसे होते हैं ना, भी नहीं इतने बड़े, वैसे ही आके बस ठीक है कच्ची पक्की रोटी पड़े। तो वो एक मौलवी साहब की मतलब केसट उसने याद की, वैसे लिखी। अब वो बयान कर रहा है मिसाल के तौर पे, जैसे मेरा गांव है 49D और जिसकी केसट लिख रहा है उसने बयान किया दीपालपुर।
تو وہ اپنے 49 میں وہ کہہ رہا ہے، مطلب یہ بات وہ میں ان کا نام لے کے تو نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے او دیپال پور والے توجہ نال گل سنو، کھڑا ہے 49 میں بیان اس کا کر رہا ہے تو یہ طریقہ ہے نقل کے لیے عقل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ طریقہ بہت مطلب نا ٹھیک نہیں، اس کو میں تو کہتا کہ ایسے کسی کی مطلب کاپی کر کے پورا بیان کیا جائے. جو انداز اپنا اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جیسے خدا باغ دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کی کاپی کرنی چاہیے، مگر لکھنا نہیں چاہیے A to Z ویسے نہیں بیان کرنا چاہیے. مطالعہ کریں ہم، کیونکہ انسان چلتا پھرتا خود بھی تو ایک مشاہدہ ہے نا. اللہ پاک نے عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، تو یہ خطابت ویسے بھی اللہ پاک کی ایک عطا ہوتی ہے جسے اللہ پاک عطا کر دے. مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ شیر پنجاب، وہ ایک دن میرا بیان سن رہے تھے، پاس بیٹھا، مجھے کہتے بیٹا جو چیز تم بیان کر رہے ہو نا، یہ اللہ پاک تقریباً 10-15 سال بعد آپ کو دینی تھی، جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے. مطلب بات کو سمجھانے کا انداز ہے، اشعار پڑھنے کا انداز ہے. تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں ضرور، مگر کسی کی ویسے نقالی نہ کریں، یہ نقصان دہ ہوتی ہے، پھر ایک مذاق بن جاتا ہے لوگوں کے اندر. لو جی یہ تو انکیسٹ رٹ مولوی ہے، یہ تو مطلب سی ڈی رٹ مولوی، یہ کی پتہ ہے. اور ویسے علماء بدنام بھی بڑے اس بات میں ہو چکے ہیں، توا لیا اور گاڑی میں لگا دیا، کیسٹ لگا دی، بس وہ چلتے گئے اور سنتے گئے، جدھر بیان ہے ادھر اتر کے وہی بیان سنا دیا. یہ نہیں طریقہ، کیونکہ یہ ایک اللہ کے ہم مجرم بن جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے میرا خرچہ کیا ہے، کوئی 2-4 ہزار کھانے پہ لگایا ہے، کوئی 5-7 ہزار مجھے دیں گے، اور کچھ اشتہارات لگائے ہیں، آپ نے میرا استقبال کیا ہے. مختصر یہ کہ کم سے کم آپ نے 20,000 روپے مجھ پہ خرچ کر دیے. تو اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں کم از کم تیاری کر کے جاؤں، جیسے آپ نے میرے لیے تیاری کی ہے، میں تیاری کر کے کیوں نہیں جا سکتا. آپ نے اشتہار بھی لگائے، آپ نے پبلکسٹی بھی کی، اور میں ویسے رٹے بات بیان کر دوں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود تیاری کریں، خود مطالعہ کریں، اور خود بیٹھ کے اور اس کی پریکٹس کریں، تقریر کا طریقہ کار کسی اپنے سے. اب یہ تو اب ہم یہ ایک اور عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے، کسی سے مشورہ لینا اب تو ان سمجھتے ہیں یار ایسے نہ کیا کرو تقریر، ایسے بیان کیا، اور چلتے نو ویکھیا ایڈے وڈے علامے نے، تو ایڈا آیا وڈا خطیب. تو میں واللہ مجھ میں کوئی کمی ہو، میں جو ساتھی تو یار مجھ میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دینا، تو میری اصلاح ہو جائے گی. اور میرے شیخ فرماتے تھے بیٹا کبھی کسی سے تقریر کر کے نہیں پوچھنا کہ میں نے تقریر کیسے کی. ہم بیان کر لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہا ہاں جی کیسا بیان ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، بہت اچھا جی، کمال کر دی تھی. یار تمہارا گلا خراب ہو گیا، اگلی دفعہ تم کو بلاتے ہیں وہی لوگ، نہیں آواز چلی تو پھر چس نہیں آئی. تم پہلے اللہ سے تعلق قائم رکھتے تو اللہ پاک کہتا ہے وہ تیرا گلا چلے پاویں نہ چلے، تو میری تے میرے یار دی تعریف کر کے ہیں، مینوں تے سونا لگنا ہے نا. میرے شیخ محترم فرماتے ہیں، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، مجھے کہتے بیٹا جب بیان شروع کر رہے ہیں، اور میں یہ اپنے ناظرین اور خطباء کو یہ بات بولوں گا، نعت خواں ہیں، قرآن کرام ہیں، خطباء ہیں، یہ میری نہیں میرے شیخ کی بات ہے. میرے شیخ کہتے ہیں بیٹا 4 چیزیں اللہ سے مانگا کرو. نمبر 1 اخلاص، یا اللہ مجھے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے. نمبر 2 کہ یا اللہ شرح صدر فرما دے، ایسی باتیں بیان کروں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں. نمبر 3 یا اللہ میرا گلا ٹھیک فرما دے، تاکہ میں جو باتیں بولوں میری آواز ٹھیک چلے، گلا ٹھیک کام کرے. اور نمبر 4 یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ یا اللہ میں تقریر کر رہا ہوں، اے میرے اللہ میری زبان سے ایسے الفاظ نکلوانا کہ میں ادھر بول رہا ہوں اور یہ ان کو اچھا لگوں نہ لگوں، پر اللہ تو ورشاں دے آکھے میرا یار بولدا پیا تے مینوں سونا لگدا پیا، میں بولوں اور تجھے سونا لگوں. یہ بات ہونی چاہیے. تو ہم اس کے حوالے سے اور تعلیم کا پوچھا تھا. جی تعلیم کی بات آپ نے کیا. تعلیم میری انعام بھائی میٹرک ہے ابھی، تو درس نظامی الحمدللہ، وفاق بھی تقریباً 1 سال کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا. وفاق المدارس اور درس نظامی میں نے مکمل کی ہے، اور صحیح بخاری فضیلت الشیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ سے میں نے پڑھی ہے. تو ابھی والد صاحب کی وفات کا اثر مجھ پہ یہ ہوا ہے کہ تعلیم بہت مشکل سے مجھے حاصل کرنا پڑی، اور ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ میں اپنے خطباء کو بولوں گا، ساتھیوں کو جو میرے ہم عمر ساتھی ہیں، کہ تعلیم نہیں چھوڑنی، مطالعہ نہیں چھوڑنا، کوشش کرنا ہے جتنا آپ کے پاس تعلیم ہے. جیسے نا وہ بات ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی،
بانی پاکستان ہے جو، وہ ایک دفعہ نا رات کو پڑھ رہے تھے تو ان کی جو بہن فاطمہ اٹھی، وہ کہنے لگی قائد اعظم اتنی دیر ہو گئی ہے تو تم سوئے نہیں ابھی تک، اب چراغ بند کر دو نا، لائٹ بند کر دو، سو جاؤ. تو وہ بولے کہتے ہیں فاطمہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ بڑا آدمی بننے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا شہرت کے بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک، ان لوگوں کو شہرت بہت زیادہ پسند ہے. کیا ہمیں یہ خطابت، امامت اور نعت یا تلاوت یہ میں شہرت کے لیے کرنی چاہیے یا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے یزدانی صاحب. شہرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا بھوکا اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. اب آپ میرے پاس آئے ہیں، اب رستے کا ججمنٹ آپ خود ہی کر لیں کتنا بیک ورڈ میں بیٹھا ہوں. تو اسی گاؤں سے میں نے خطابت کی ابتدا کی ہے اور ابھی تک ادھر ہوں. معاملات ہوتے ہیں ابھی الحمدللہ بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو بڑی محبت دی ہے ساتھیوں نے مجھے. تو اللہ پاک کی ذات، خصوصاً یہ بھائی عبدالرزاق صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے. اور انسان کو اوپر جانے کے لیے جو شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں نا، کبھی ان کو کامیابی نہیں ملتی. شہرت کیسے ہے؟ میں نے دیکھا ہے کھانا کھا رہے ہیں، فیس بک پہ پکچر ڈالی کھانا کھاتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے، ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، ادھر جاتے ہوئے، آتے ہوئے، پہنتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے. یہ خطباء کے سٹیٹس کے 100% خلاف بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اب یہ قربانی آئی ہے نا، یہ دیکھیں، اب میں نے دیکھا فیس بک پہ 50,000 کا یہ میں نے بکرا لیا، لاکھ کا لیا ہے، یہ 7 لاکھ کا بیل ہے، یہ 5 لاکھ کا بیل ہے. او بھائی تم سے کسی نے پوچھا جس کے لیے تم کر رہے ہو اس کو بتاؤ میں نے 5 لاکھ کا لیا، مجھے 5 لاکھ نیکی بھی دے دینا. یہ میں نے 10 لاکھ کا لیا، مجھے 10 لاکھ نیکی چاہیے. انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ میرے شیخ کہتے ہیں بیٹا شہرت کا بھوکا نہیں بننا. یہ جو بیان کرتے ہو نا، ادھر باتیں کم کیا کرو، پچھلی رات اٹھ کر اللہ سے باتیں زیادہ کیا کرو، پھر کامیابی ملتی ہے. اور شہرت جو کہتا ہے نا مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے، وہ سب کو چھوڑ دے اور ایک بات کرے، تہجد نماز پابندی کرے. اور میں یہ لکھ کے گرانٹڈ بات کہتا ہوں، جو خطیب جو بھی واعظ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، چاہے 2 رکعت پڑھے اور پھر 5 منٹ دعا کرے، کبھی اللہ اس کی مطلب نا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں رب اندی کنڈ نہیں لگن دیندا. جس کے پیچھے والدین کی دعا، یہ میرے شیخ کی بات ہے، جس کے پیچھے اساتذہ کی دعا اور جس کے پیچھے اپنا بڑوں کی دعا ہو، اور اللہ اس کی کبھی بھی مطلب کمر نہیں لگنے دیتا، رب اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. تو شہرت کے لیے اللہ سے تعلق قائم ہونا ضروری ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، جناب یوسف علیہ السلام نے جب کہا تھا او بی بی زلیخا معاذ اللہ، تو میرا خیال ہے اس وقت 2-3 لاکھ آدمی تو پاس ہوں گے نا. کوئی تھا؟ بالکل نہیں تھا. ہاں اس وقت کا کوئی نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر تھا، نہ کوئی بھی چیز نہیں تھی. لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے ایک کمرے میں کہا معاذ اللہ. اللہ نے قرآن بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل کیا، فرمایا میرا یار اس نے ایک کمرے کے اندر جو بات کی ہے مجھے اتنی پیاری لگی ہے، میں نے قیامت تک کے لیے اس کا اشتہار بنا کے اس کو پرنٹ کر کے میں نے قرآن پہ نازل کر دیا ہے کہ دنیا آتی جائے. اللہ مطلب یہ ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے میں اللہ خود ہی اس کو شہرت کی بلندیوں پہ لے جاتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کو کوئی یاد ہے کہ زندگی کا سب سے پہلے جو جمعہ ہے، ادھر کا نہیں، جو آپ نے مطلب کہ دوران تعلیم پڑھایا ہو کہیں بھی، اور سب سے پہلے آپ نے تقریر کس جگہ پہ کی؟ جی میں نے یہ سب سے پہلے بیان کیا ہے، بصیر پور کا علاقہ ہے، تحصیل دیپال پور ہی ہے یہ، ساتھ اس کے ایک شہر ہے بصیر پور، دریا ساتلج کے ایریے میں وہ ادھر آ جاتے ہیں. ادھر مجمع پڑھانے جاتا تھا، مہانتا والا میں پڑھتا تھا. ابو جی اس وقت حیات تھے، تو ابو جی کہنے لگے ایک دن، مجھے شوق بہت زیادہ تھا، تو اللہ نے مطلب حافظہ اتنا اچھا تھا الحمدللہ، والد صاحب مجھے ویسی زبانی تقریر یاد کروا دیتے تھے کہ یہ بات بیان کرنی ہے. اخلاق رسول کا میرا سب سے پہلا موضوع تھا، اور وہ تقریباً میں نے بڑا ہی بیان کیا، بڑا دل مست تقریر کرنے، ایسے کمرے میں بیٹھتا. اور جب میں جمعہ کا ٹائم آتا میں نے ابو ان کو کال کی بھی آج جمعہ ماسٹر آپ نے پڑھانا ہے. تو ابو کہنے لگے آج میں نہیں، آج میرا پتر آئے گا. نہیں آپ ہی آئیں ماں صاحب، آپ ہی آئیں، بچہ ہے شاید وہ مجمع میں پریشرائز ہو جائے، بیان نہ ہو اس سے. نہیں انشاءاللہ میرا بیٹا بیان کرے گا. میں بیان کرنے گیا، جمعہ پڑھایا، تو اس وقت انہوں نے مجھے غالباً 300 یا 400 روپے دیا تھا، جمعہ میں نے پڑھایا تھا.
تو دعائیں دی اچھی تھیں اور مطلب دل آزاری نہیں کسی نے کی. پھر وہ کہتے ہیں اب آپ نے معاذ صاحب اب آپ کا یہ بچہ ہمارے پاس ہی آنا چاہیے, ہن سانو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں اب آپ کا یہ بچہ آنا. پھر میں نے ادھر جمعہ پڑھاتا رہا, مطلب وہ کتاب کے اوپر ایسے رکھ کے آگے حدیث پر دیکھ کے بیان کرنے پڑھاتا رہا. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں جمعہ پڑھانے گیا, میں نے کال کی کہ میں اسٹاپ پہ آگے مجھے لے جائیں. وین سے اترا تو آگے سے ان کو کوئی پرابلم تھی نہ آئے. میں نے ادھر سے تقریباً 4 کلومیٹر پیدل تھا, میں نے پیدل سفر شروع کیا اور مسجد کے اندر پیدل گیا. تو مطلب علاقہ بھی اکیلا تھا, غیر آباد علاقہ تھا وہ, ادھر سے میں گزرتا گیا پیدل چلتا گیا مسجد میں گیا. میں نے یہ نہیں کہا آپ کا کوئی آیا ہی نہیں یار مجھے لینے, ٹائم ہوا جمعہ پڑھایا, انہوں نے کھانا کھلایا واپس آ گیا. تو ادھر میں نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا. تو اس کے بعد پھر ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ابو جی ایک جگہ جمعہ پڑھاتے تھے دیپال پور, ادھر پھر والد صاحب نے مجھے جمعے کے لیے بھیجا. انہوں نے بھی یہ بات کی بھائی بچہ ہے کہ ڈر نہ جائے آپ خود ہی آئیں. اب وہ کہتا نہیں نہیں انشاءاللہ میرا بیٹا بیان کرے گا. تو ادھر میں نے جمعہ پڑھایا تھا. پھر پہلا جمعہ بصیر پور کا ہے, اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتا گیا. اور ماشاءاللہ پہلی تقریر کس جگہ پہ کی؟ جی سب سے پہلا پروگرام میں نے فیصل آباد میں کیا ہے. وہ 50 جیم بے سٹھیالہ گاؤں ہے, ادھر میں نے سب سے پہلا بیان کیا ہے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اور جو مجھے اللہ پاک نے جس وجہ سے مجھے عزت زیادہ دی ہے اوپر مطلب تعارف کے لحاظ سے آگے گیا, وہ میرا ایک موضوع تھا بیٹا ہو تو ایسا, آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ میری مطلب وجہ شہرت کی وہ بیان بنا ہے, اللہ پاک نے اس میں عزت دی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور آپ ماشاءاللہ دن رات سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں بسوں میں, تو کوئی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھولتے ہو, ناخوشگوار واقعہ؟ جی ظاہر صاحب واقعہ زندگی کا یہ ہے کہ علماء ہیں یہ بہت حوصلے والے ہوتے ہیں. لوگ علماء کے گلے بھی کرتے ہیں, تو قیامت کے دن اللہ نے ان سے جنگ بھی کرنی ہے تلوار کی, جو علماء کے گلے کرتے ہیں. اللہ کہے گا ہاں آؤ میرے ساتھ کرو جنگ. یا اللہ تم نے تلوار پکڑی ہے, ہاں دنیا میں تو بڑی تم تلواریں اٹھاتے تھے, اب ادھر آؤ نا. تو پھر وہ اللہ پاک ان کو ایسے تلوار دو مطلب ٹکڑے کر دے گا ان لوگوں کے جو علماء سے یہ کرتے ہیں. ایک دفعہ میرا پروگرام تھا ایبٹ آباد میں نے وعدہ دے دیا کہ میں ادھر آؤں گا انشاءاللہ. ادھر سے میں چلا گیا. تو انعام بھائی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. میں جب ادھر پہنچا رات وہ مطلب ٹھنڈا علاقہ ہے, بارش شروع ہو گئی, کافی دیر ہو گئی. تو میں نے کیا کیا, ایک مرتبہ سفر میں شروع کر رہا ہوں, ڈیوو میں بیٹھا ہوں. جب میں ادھر پہنچا ایبٹ آباد سے تھوڑا سا پیچھے تھا, ایک بائی پاس آتا ہے, ادھر ٹریفک کافی جام تھی, گھنٹہ ادھر ہی 2 مطلب ضائع ہو گئے. پروگرام والا مجھ سے رابطے میں ہے, جس نے مجھ سے ٹائم لیا. جب میں ادھر پہنچا تھا اترا تو میں نے کال کی جی میں ادھر آ گیا ہوں تو آپ مجھے لے جائیں. کہتا جی اب تو پروگرام ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا پھر میں چلا جاؤں. کہتے چلے جائیں. مطلب کوئی انہوں نے نہیں کہا بھی آپ کیسے پہنچے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. میں نے واللہ کوئی اس کو گلا نہیں دیا. مطلب اس وقت بھوک بھی کافی لگی, پیاس بھی لگی تھی, لیکن یہ اللہ نے مجھے ایک اتنا دماغ دیا تھا. جب میں پنڈی کراس کر رہا تھا نا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آج میرے ساتھ کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور بنے گا. بھی مغرب تو مجھے پنڈی ہو رہی ہے, تو میں نے آگے ایبٹ آباد آگے اوپر کا تھا, 4 گھنٹے کا سفر ہے, پہاڑی کے اوپر آنا ہے. تو میرے ایک دوست ہیں مولانا امتیاز کشمیری صاحب مظفر آباد, میں نے ان کو ادھر سے بلایا کہ آپ ادھر آئیں. وہ میرے ساتھ ادھر سے سبھی سے فارغ ہوئے ہیں, وہ ادھر مظفر آباد پہنچے ایبٹ آباد. تو ایبٹ آباد جب ہم پہنچے تو اس نے مطلب مجھے آگے آ کے انہوں نے مجھے ریسیو کیا. کہتے بلال بھائی میرے پاؤں پہ سوزش آ کے بیٹھ کے گاڑی پہ تکلیف, کافی طبیعت خراب ہو گئی, تو بھوک بھی لگی تھی. کہتے ہم چلتے ہیں, اب ہم مظفر آباد چلیں گے. میں نے کہا چلیں. چائے پلائی انہوں نے, پانی وغیرہ پیا, فارغ ہوئے, ہم چل پڑے. اور ایک گاڑی ملی, ہم نے کہا, اس نے کہا بھائی ویسے مظفر آباد کو تو نہیں ملے گا, ہم نے مانسہرے جانا. ایک گاڑی ملی ہمیں, وہ تقریباً پہاڑی کے اوپر نا ایسے روڈ اوپر جاتا ہے, ہم تقریباً 3-4 کلومیٹر پیدل چلے اوپر, چلتے گئے. میں نے کہا مجھ سے نہیں چلا جا رہا یار. کہتے ہیں پروگرام والوں تو بڑی زیادتی کی آپ سے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے, انبیاء کی یہ ان کا شیوا تھا, ہم کوئی گلا نہیں دیں گے ان کو. اور جب ہم ادھر پہنچے تو ایک گاڑی ہمیں 3-4 کلومیٹر سفر کے بعد ایک گاڑی آئی ہائی روف. اس نے اس کو روکا, بھائی کدھر جا رہے ہو؟ مانسہرہ جا رہا ہو. یار ہمیں بھی لیتے جانا. تو گاڑی خالی تھی. میں نے کہا یار یہ دیکھو کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے. کہتا نہیں کچھ بنتا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, حفاظت بھی ضروری ہے. کہتے کچھ نہیں ہوتا. بیٹھے اور مانسہرے چلے گئے. ایک ہوٹل میں ہم نے رات قیام کرنے لگے, تو ادھر کمرہ لے لیا. جب کھانا کھایا تو ہم نے کہا یار پانی لا دو. کہتے بھائی جان پانی یہ تھے کوئی نہیں, روٹی ہمیں ملنی, کھانی تو کھاؤ نہیں تو جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی.
اچھا کوئی بوتل کولڈ ڈرنک کہتا ہے بوتل بھیا 7 اپ کوک مرینڈا پیپسی شیزان کیڑی پینی ہے. میں کہا مرینڈا کے لے آؤ. ادھر کھانا کا پانی کی جگہ مرینڈا کی بوتل پی رہے تھے. تو کھانا کا اور رات ہم نے جو کمرہ لیا اس میں اتنی سمیل بسترے اور وہ ایسی نہیں, طبیعت نہیں مان رہی تھی. ویسے ہی ہم نے پھر ادھر رات گزاری, ایسے گھوم پھر کے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے. فجر کی نماز کے بعد مظفر آباد ہم نکلے روانہ ہوئے تو پھر ادھر پہنچے, پھر ادھر جا کے پروگرام کیا. پھر اگلے دن جمعہ تھا, وہ آ کے میں نے راولپنڈی پڑھایا. تو یہ میں بات لوگوں کو بتاؤں گا, واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسے زیادتی کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. پھر جب ہم اتنا صبر علماء کر جاتے ہیں, یہ میں نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, میں سے 1% بھی نہیں اور ایک حصہ بھی نہیں, 8واں حصہ بھی نہیں. ہمارے علماء کے ساتھ اس کی زندہ مثال شیر پنجاب مولانا منظور صاحب ہے کہ ان کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کے اندر کتنا حوصلہ اور جذبہ ہے اور کتنا ان کے اندر اس وجہ سے ان کو ولی کامل کہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھیں, ہماری جماعت کے اساس ہیں. تو یہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی خطیب نہ پہنچے پھر فیس بک پہ جی پیسوں کا پجاری فلاں نہیں آیا, اتنے مکائی اتنے دینے تھے یہ نہیں آیا. تو پھر خود بھی تو صبر کرنا چاہیے نا, اگر ہم کرتے ہیں تو یہ میں بات کرنا مناسب سمجھوں. ماشاء اللہ, آپ نے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب کے ساتھ سفر بھی کیے ہوں گے, ویسے بھی اکثر بیٹھک ہوتی رہتی ہے, تو آپ نے ان کو کیسا انسان پایا؟ جی مولانا منظور صاحب حفظ اللہ تعالیٰ, میں ان کو پیار میں بھی کہتا ہوں اور حقیقی معنوں میں بھی وہ اتنی محبت دیتے ہیں. میں ان کو کبھی مولانا شیخ صاحب نہیں بولا, میں ان کو تایا جی بولتا ہوں. کیوں کہ مولانا منظور صاحب ایک طبع جو ان کی ہے وہ بہت خوش مزاجی کی ہے. ایک پروگرام میں ابو جی اور مولانا صاحب اکٹھے تھے, بصیر پور کے علاقہ ہی تھا وہ بھی. تو مولانا صاحب آئے, سر کو درد بہت تھی تو کہنے لگے کہ سر کو بڑی درد ہے. تو ابو جی بیٹھے تھے, پاس بیٹھے تھے. اتنا دوسلا مطلب درمیانی تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی, کلوزنگ نہیں تھی. ابو جی بولے, ابو جی کی بھی طبیعت بڑی خوش مزاج تھی. مولانا صاحب جی پیڑ لہ جائے تو پھر کہ یار تینوں میں آدھا پیر مننا گا, تو میرا مرشد ہے. ابو جی نے دم کیا, دم کر کے فارغ ہوئے. مولانا صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے, اللہ نے شفا دے دی. تو اس وقت سے پیار بہت زیادہ ان کے آپس میں پڑ گیا. تو پھر جب ابو جی کے آخری ایام مولانا ہمارے گاؤں میں بیان کرنے آئے تو ابو نے کہا ان کو بلا کے لاؤ, بھی تیرا بھرا بلا رہا ہے عامل. کہتے میرا پتر بڑی لیٹ اگے میں جانا بھی لوگ کیویں نے, تے ابو کو بڑیاں دوریاں معذرتاں کری, میں دوبارہ آواں گا. تو ابو جی نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو ابو نے کہا پتر مولانا منظور صاحب انہوں تسی مولانا نہیں ویکھنا, میں مر بھی جاواں میں زندہ رہواں, یہ تسی سمجھنا ہے کہ میرے ابو دا وڈا بھرا ہے, تہاڈا تایا لگدا ہے. تو ان کو میں نے پایا جو کہ ایک مولانا منظور صاحب کے کئی ایک زندگی کے واقعات ہیں, تو وہ ہم سنتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے دیپال پور میں, تو میں نے بولا کہ آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے کہ آپ سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دکان ہے, اس نے وہ جو شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں لوگ, ایسی دکان بنائی ہوئی ہے. تو اس نے دکان کا نام پتہ ہے کیا رکھا, بسم اللہ آتش باز, مدینہ آتش باز. تو مولانا صاحب کہتے میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہاں بیٹا ایسے ہی تھا, وہ بسم اللہ نہیں تھا, مدینہ آتش باز تھا. اس نے میں نے گاڑی روکی, میں نے کہا بھائی یہ کی تو لکھا ہے, نام مدینے والا تھا, اگے آتش باز مدینے والا تھا, آتش بازیاں تو روکن واسطے آیا سی. تو کہتا جی مولانا کی کرے نام بدل. کہنا کیوں بدلا جی, 6,000 روپیہ خرچہ ہوا, رجسٹر کروایا میں نا. مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے ڈرائیور سے اپنے پاس سے پیسے اکٹھے کیے, 6,000 کے, لے اس کو پکڑ, تو نام چینج کروا, یہ نام نہ رکھ, مدینے والے کا یہ مشن نہیں تھا. کہتے جب وہ 6,000 دے دیا تو پھر اس وقت گاڑی میں پٹرول تو تھا لیکن واپسی پہنچ رہے تھے, اس وقت جیب میں پیسہ ہی نہیں تھا. تو اس طرح اللہ پاک نے پھر سبب بناتا اور اللہ نے آگے راستے کھولے. وہ کافی انہوں نے پھر باتیں بتائی, لیکن مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ان جیسا ہمیں بھی جذبہ اختیار کرنا چاہیے. اور خطباء جو چھوٹے طبقے کے ہیں, ہمارے بڑے خطباء کو چاہیے کہ ان سے پیار کریں, اور کرتے ہیں الحمدللہ, بڑے علماء سبھی کرتے ہیں. لیکن کاش کہ مولانا منظور احمد جیسی اللہ پاک ہمیں بھی ایک سمجھ اور ایک فکر اور ایک سوچ عطا کر دیں. ماشاء اللہ, آمین. اور آخر میں عید قربان کے حوالے سے کوئی ان لوگوں کو پیغام دیں کہ جو لوگ جو ہے نا, جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اور مطلب گوشت جو ہے نا فریجوں میں سجاتے ہیں اور کبھی ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا لیکن غرباء تک نہیں پہنچاتے, تو ان کو کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے آخر میں جو سوال اٹھایا ہے.
اب لوگ یہ کرتے ہیں قربانی کی ہے تو قربانی کرنے کے بعد حدیث تو کہتی ہے 3 ڈیریاں کرے مکس کر کے اور 2 تقسیم کر ایک رکھ لے. ہم شروع میں کرتے ہیں کرو کال آ گئی بیگم صاحبہ نے کر دی تھی میاں جی پھپھر تک لا دو پکانا ہے, پھپھر بھیج دیا. ابو جی میں تیلی کھانی ہے دل کھانا ہے, وہ بھیج دیتا. تو حدیث تو کہتی ہے جو آپ کو اچھا لگے بھائی دوسرے کے لیے پسند کریں. پائے نے وہ وکھرے کلا دیتے, گوشت ہے اس کو ایسے ہم تقسیم کرتے, بس جو ایسے چھچڑے مچھڑے ہیں یہ وہ دے دیے. اور کل کی بات ہے, میں اب کل کی بات بتاتا ہوں آپ کو, اپنی جو بیتی ہے بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن بطور اصلاح بتاتا ہوں میں کہ ایسے کرنا چاہیے. گوشت وہ بنا رہے تھے جو, تو میرا بھی حصہ تھا, پاس کھڑے تھے, تو ایک چھوٹی سی بچی آئی تقریباً 5-6 سال کے, ہاتھ میں چاپر پکڑا وہ اس نے. تو وہ سبھی جب گوشت تقسیم کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے میں 7 حصے ہیں, تو میں بھی پاس ہوں. تو وہ کہنے لگی اب آخری مطلب وہ حصہ رہ گیا تھا, وہ جو 1 کلو وہ آیا تھا, مطلب آخر میں جو چیز رہ گئی تھی گوشت کا حصہ سبھی کو. وہ بچی ایسے کرے کبھی ایسے کرے, تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے مطلب نا ایسے دل اتنا پریشان ہوا, دل مطلب رونے لگ گیا میں دل میں, اور میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے کہ میں نے پھر اپنے پاس سے انعام بھائی جو میں شاپر میں میرا ایسے میں نے پورا شاپر اس کو دے دیا. میں نے کہا یہ بیٹا لے جائے. جب اس کو پکڑایا تو اس کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ آئی تو میں اتنا خوش ہوا. میں نے کہا یا اللہ اس کی مسکراہٹ ہو سکتی اسی مسکراہٹ کے بدلے تو مجھے بخش دے. کوئی خدا کو بخشش کے لیے تو بہانا چاہیے, نیکی جتنی بھی چھوٹی اسے حقیر مت جانو. تو ہمیں ایسے کرنا چاہیے. لوگ فرج میں مطلب ایسے گوشت سجا لیتے ہیں, گوشت کو بھی نمونیا ہو جاتا ہے اندر پڑا, وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا. تو ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور ٹرینڈ بڑا نکلا ہے, میں نے جمعے میں بات بیان کی ہے کہ ٹرے لی ہے, اس کے اندر مطلب 5 پلیٹیں سجا دی ہیں, 1 چھچڑا, 1 چربی دی بوٹی تے 2 بوٹیاں دوسریاں. پتا اے کہ نہ کری دینا, اے فلانے کرتے ہیں, اے پتر فلانے کر, اے فلانے کر. یار دیکھیں آپ یہ میرے ناظرین میری بات سمجھیں اور سمجھنے کہ میری بات کو فالو کریں, میری بات سے اپریشیٹ کریں. جس کے گھر وہ 4 بوٹیاں جا رہی ہیں وہ بھی بوٹیاں پوری کمپلیٹ نہیں, ایسے ہی مطلب ایسے میں ایسے ہی دے رہے ہیں. گھر میں 4 جی ہیں, 2 بچے ہیں, میاں بیوی ہے, 5-6 افراد ہیں, زیادہ ہیں جتنے بھی ہیں. تو اب یہ تھوڑا سا گوشت ہے, اب بیگم دیکھ رہی ہے میں خود کھاؤں, میاں کو کھلاؤں, بیٹے کو کھلاؤں یا بیٹی کو کھلاؤں. وہ 4 بوٹیاں کس کام کی ہیں؟ یہ ایک غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایسا کرنے والے ہیں, یہ میرے الفاظ ہے, قیامت کا دن ہوگا وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا قربانی کا جانور اوپر بٹھا کے ہمیں پول سرات پار کروائے گا. میں تو کہتا ٹھڈ مار مار کے جہنم سے دھکا دے گا. تو ایسے ہی کرنا نا اس نے جو ہم غریبوں کا مذاق اڑاتے. میرے کم و بیش میں بھی بھیجا لوگوں کے گھروں میں, جدھر ہمارے محلے میں لوگ مطلب کافی آس پاس میرے گھر کے وہ غریب طبقہ ہے, تو کم از کم 1 کلو سے اوپر 1.5 کلو 2 کلو ایک ٹائم کی ان کی ہڈیاں تو پکے نا, ایک ٹائم کا تو کھانا پکے. یہ کیا بات ہے, 4 بوٹیاں بھیج دیا, وہ دیکھے کسی اور کے گھر سے آئے. تو دوسری بات لوگوں میں کیا ہے, دوسری یہ کرتے ہیں کہ فلانے کری دے, یا ماں نے آخیا یہ 4 بوٹیاں نہیں امی اندر کری تو انہیں دے دیتا ہوئے گا, دے دیتا ہوئے گا, جے نہ دیتا ہوئے گا تو وہ تو پھر رہ گئے نا بیچارے. اگر قربانی والے دن بھی کسی کے گھر دال ماسی یا دال مونگی کی پکے تو وہ پھر ان کی قربانی تو نہیں ہے, وہ تو پھر اپنے آپ کو مطلب پیٹ میں انگارہ ہی بھر رہے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے, یہ غریبوں کا احساس کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. الحمدللہ آپ نے بہت زیادہ باتیں سنی شاہ صاحب کی, اور ماشاءاللہ بہت بے مثال باتیں کی ہیں انہوں نے. تو ہمیں سوچنا چاہیے. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام.